बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल-मुर्शिद और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आपके सवालात हैं और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब। आप सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया के शेख हैं, मुतरजम कुरान हैं, मुफक्किर कुरान हैं, शायर हैं, अदीब हैं, बहुत से हवाले हैं आपकी ज़िंदगी के, आपके तारुफ के। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो सेट है ये आउटडोर होता है और इसी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ होती हैं, तो इनको भी हमें साथ साथ फेस करना पड़ेगा। प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं। आपके सवालात, पहला सवाल हज़रत जी शामिल करते हैं। तानिया हाशमी इस्लामाबाद से ये कहती हैं, क्या हम अपने पड़ोसी मसीह भाइयों को हैप्पी क्रिसमस कह सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पड़ोसी के बहुत से हुकूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हैं, जिनमें सर फहरिस्त उससे हुस्न सलूक और उसकी गमी खुशी में शरीक होना है। ठीक है। तो कोई भी ऐसा काम जो खिलाफ शरीयत न हो, जिससे शरीयत न रोके, उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं। आप उन्हें हैप्पी क्रिसमस कह सकते हैं, तोहफ़ा दे सकते हैं, उनकी बीमारी वगैरह की हालत में मदद कर सकते हैं। सिर्फ गैर मुस्लिम पे ज़कात नहीं खर्च होगी, सदक़ात की मद में आप उनकी मदद कर सकते हैं, या सही उसने सलूक में जो भी बातें आती हैं आप उनसे रह सकते हैं। अज़ीज़ जी, इन्हीं का एक दूसरा भी सवाल है तानिया हाशमी का। ये कहती हैं, क्या रिश्तेदारों की रूहें मौत के बाद आपस में मिल सकती हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मौत के बाद मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। हर कोई अपने अपने घर चला जाता है, अपने अपने। अगर एक कब्र में 10 बंदे दफन कर दो, 10 का हाल अपना अपना है, एक को दूसरे की खबर नहीं। सही। हो सकता है उन्हीं में कोई नजात में भी, और हो सकता है उन्हीं में कोई अजाब में भी हो। अजाब वाले का अजाब नजात वाले को कुछ नहीं होता, और नजात वाले की नजात अजाब वाले को नहीं पहुंचती। मरने के बाद वो लोग कुछ कर सकते हैं जो अल्लाह के बंदे दुनिया में रूह में वो कुव्वत पैदा कर लें कि उनकी रूह में कुव्वत परवाज हो। अच्छा। ये मरने के बाद नहीं होती, ये दुनिया में हासिल की जा सकती। सही। और यही तसव्वुफ की असास और असल है। तो लेकिन ये लोग भी मुतवज्जे इल्लाह रहते हैं, दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं करते। मौत के बाद आदमी अपने चला जाता है हालात में। जैसे आप समझें कि अगर गिरफ्तार है तो वह हवालात में चला गया, और अगर कोई बख्शा गया है तो वो जन्नत में चला गया। अब जन्नत से कौन चाहेगा कि वापस आए किसी की तरफ? हवालात से कौन आने देगा? बिल्कुल सही। दोनों जगह पे, एक जगह से वो आना नहीं चाहेगा, दूसरी से आने दिया नहीं जाएगा, और दूसरी से आने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। अज़ीज़ जी, एक बड़ा अहम सवाल है। ताहिर अनवर ये लाहौर से ये लिखते हैं, इस्लाम में मुंह बोली बहन और मुंह बोली बेटी के बारे में क्या हुक्म है? अगर उनकी कोई दीनी हैसियत है तो उनके बारे में उनसे क्या रवैया रखना चाहिए? मुंह बोली की कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं है। ठीक है। शरीक दूध शरीक बहन भाई की शरई हैसियत है। अच्छा, दूध शरीक बहन भाई की शरई हैसियत है, मुंह बोली की कोई शरई हैसियत नहीं। वैसे ये एक लफ्ज़ है जो कह दिया। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और सवाल इन्होंने किया है। ये कहते हैं, क्या गोद ली गई बच्ची बड़ी होकर नामहरम हो जाती है और उसे अपने ऐसे बाप से पर्दा करना चाहिए? खैर, इतनी बारीकियां तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं कर सकता। पर्दे की भी एक लिमिट है। अब पर्दा को ये भी नहीं कि भाई एक बंदे ने पाली है, बड़ी की है, बेटी की तरह पाली है, तो अब उससे वो हिजाब तो नहीं करेगी। लेकिन एक ख़ास हद तक पर्दा होता है। ठीक है। वो हर जगह होगा, सगी बेटी भी वो करती है। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि वो नामहरम के जुमरे में नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। हज़रत जी, बगैर वजू के अजान दी जा सकती है? इरफान जुबैर लाहौर से पूछते हैं। हाँ जी, अजान दी जा सकती है। अजान के लिए वजू शर्त नहीं है, हो तो बहुत अच्छी बात। ठीक है। लेकिन वजू नहीं है, वक़्त जा रहा है, बगैर वजू अजान दे दे, फिर वजू करके नमाज पढ़ ले। बिल्कुल ठीक। मोहम्मद जुबैर हैं, ये भी लाहौर से। ये कहते हैं, तयम्मुम मिट्टी के अलावा और किस चीज़ से किया जा सकता है? जो
پتھر مٹی اس قسم کی جو چیزیں مٹی میں ہوتی ہیں ان سے ہو سکتا ہے. جو چیزیں آگ پہ پکتی ہیں اینٹ سیمنٹ وغیرہ ان سے نہیں. یعنی کہ پتھر سے ہو سکتا ہے, پتھر سے ہو سکتا ہے, مٹی سے ہو سکتا ہے, یا پھر دونوں چیزیں دستیاب نہ ہوں تو کپڑے سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا کپڑے سے بھی ہو سکتا اپنی چادر سے یا تولیے سے آپ کر لیں, لیکن اس صورت میں جب مٹی یا پتھر دستیاب نہ ہو. صحیح. جو چیزیں بنائی جاتی ہیں جیسے سیمنٹ پکایا جاتا ہے یا اینٹ پکائی ان سے نہیں, ان سے نہیں ہوگا, ہڈی سے نہیں ہوگا, گوبر سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ پھر اگر مٹی اور پتھر نہیں ہے تو کپڑے سے وضو تیمم کر لیا جائے. حضرت جی خالدہ ہیں شادرہ لاہور سے, یہ کہتی ہیں کہ آج کل گھروں میں مصیبت آنے پر عورتیں 7 یا 11 بیویوں کے قصے یعنی معجزے پڑھواتی ہیں. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اسلام میں اس کا کہیں کوئی ذکر ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ معجزہ صرف نبی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. غیر نبی سے معجزہ منسوب کرنا شرعاً جائز ہی نہیں. جائز ہی نہیں ہے. آپ عجائبات کہہ سکتے ہیں, بیویوں تو کوئی بیوی نبی تو ہوئی نہیں, بیویوں کے معجزے کیا ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کریم کا ایک نظام ہے اور ان ہیلو حوالوں سے نہیں چلتا. صحیح. اور جو من جانب اللہ ہوتا ہے بہتر وہی ہوتا ہے. اللہ بہت کریم ہے. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ سے توبہ کریں, اللہ سے رجوع کریں, اللہ سے دعا کریں, یا اللہ یہ میری برداشت سے باہر ہے, میرے لیے آسانی پیدا فرما, مشکل سے نجات دے دے. یہ تو شرعی طریقہ ہے. ٹھیک ہے. باقی قصے کہانیاں یار لوگوں کے پیسے لینے اور پیٹ بھرنے. بالکل صحیح. جو قصے پڑھاتی ہیں وہ صحیح ہیں بھی کہ نہیں, ان کی اتھینٹسٹی کوئی نہیں. اچھا اسی سے ملتا جلتا ایک سوال محمد قاسم نے ملک پور سے, انہوں نے بھی لکھا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ جھوٹے قصے اور بے سند حدیثیں جو جاہلوں نے کتابوں میں چھپوا دی ہیں جیسے نور نامہ, حسن و عشق وغیرہ کی کہانیاں, کیا یہ پڑھنا یا سننا جائز ہے؟ یہ سب خرافات ہیں اور اللہ کے نیک بندوں پر بہتان تراشی ہے ایک طرح سے. صحیح. لہٰذا یہ نہ پڑھا جائے نہ سنا جائے. یہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں ایک سوال شامل ہوئے, ماں جبی ہیں ٹوپا ٹیک سنگھ سے. یہ انہوں نے شاید وہ پروگرام دیکھا نہیں. گھر میں کتا رکھنا یا تصویریں لگانا کیسا امر ہے؟ تو حفاظت کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو گارڈ ڈاگ ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں, اور شکار کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے, لیکن شکار شغل نہ ہو, شکار سے گوشت کھانا مطلوب ہو. اچھا تماشا نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی وہ گوشت کی آپ کو ضرورت ہو تو آپ کتے سے بھی شکار کروا سکتے ہیں. اس میں شرط یہی ہے کہ کتا اسے مار نہ دے, آپ تک پکڑ رکھے, آپ آئیں اور ذبح کر لیں. اچھا کتا اگر اس جانور کو جس کا وہ شکار کر رہے ہیں اگر اس کو وہ پکڑتا ہے اور اس کے دانت یا اس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے وہ جانور؟ نہیں, زخمی کی کوئی حرج نہیں, آپ آ کے ذبح کر لیں. کوئی حرج نہیں ہے. مر جاتا ہے تو حرام ہو جائے گا. رزق حرام کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ کس قسم کی آمدنی کو حرام کی آمدنی کہا جائے گا؟ عبد الرحمان حافظ آباد سے. جو حلال نہیں ہوگی وہ حرام ہوگی. وہ اصل میں کچھ شاید اس میں جاننا چاہ رہے ہیں کوئی ایسا پیٹ کو لیا کہ جس کے اوپر پتہ چل جائے یہ حرام ہے. نہیں, پیٹ کو لیے تو ہے نا, یہ شریعت نے سارے حلال واضح کر دیے ہیں. اب یہاں ہمارے اس پروگرام میں تو نہیں گنے جا سکتے. جو چیز بھی آپ کا حق بنتی ہے, ٹھیک ہے, مستحق ہیں اس کے, آپ نے محنت کی ہے یا آپ نے سرمایہ لگایا یا آپ کا حق بنتی ہے, وہ حلال ہے. جو چیز دوسرے کا حق بنتی ہے اور آپ وہ کسی ہیلے حوالے سے لے لیتے ہیں وہ حرام. صحیح, بالکل ٹھیک. حضرت جی ایک اور بڑا اہم سوال عبد القیوم لاہور سے, یہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی نے گھر سے بھاگ کر نکاح کر لیا. کچھ عرصے کے بعد اس کے شوہر نے اسے طلاق بذریعہ SMS بھیج دی, یعنی 3 بار طلاق 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 لکھ کر سینڈ کر دیا. کیا اسے طلاق ہو گئی؟ جی ہو گئی. ہو گئی طلاق ہو. اچھا, طلاق اور نکاح میں کوئی مذاق نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کل کہہ سکتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا, میں نے دھمکانے کے لیے دی, لیکن شریعت اس پہ اعتماد نہیں کرتی. اچھا حضرت جی, اس میں اگر کوئی ایک موبائل فون سے شرارتن, یعنی کہ اگر کسی کا موبائل فون ہے اور دوسرا بندہ اس کو نہیں, وہ تو ٹھیک نہیں ہے نا, وہ تو درست نہیں ہے. وہ درست نہیں ہے, مطلب اس کی گنجائش موجود ہے. ہاں, اس کی گنجائش تو کوئی کار دے تو وہ تو نہیں ہے, وہ خود کرے. ٹھیک ہے, تو ہو جائے. مطلب یہ پہلے کنفرم کرنا
کہ اس نے خود کیا خود کیا جی، تو ہاں پھر ہوگی، یہ ضروری پھر ہے، ہوگی۔ پھر ہوگی۔ ٹھیک۔ حضرت جی عبید الرحمان ہے گجرانوالہ سے، یہ کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کا سودا طے پا جاتا ہے، کوئی چیز خریدنا ہوتی ہے، اس کا سودا طے پا جاتا ہے، تو کچھ رقم بیانہ کے لیے ٹوکن منی دی جاتی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سودا جس سے کیا ہے اگر وہ اسے پھر جاتا ہے تو وہ ٹوکن منی کی رقم دگنی واپس دیتا ہے، کیا وہ واپس دینی چاہیے دگنی یا اصل رقم؟ اور اگر دوسرے کی طرف سے ہوتا ہے تو کہ وہ ضبط ہو سودا جائے، نہیں لینا چاہتا تو وہ ضبط تو ہو وہ جائے۔ ضبط ہو جاتی نہیں، ہے۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں، اگر سودا نہیں ہوا تو اصل رقم واپس کر دینی چاہیے۔ اچھا، لیکن یہ تو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے حضرت جی کہ یہ تو سوال ٹرینڈ تو بہت سے چل گئے ہیں جی، وہ تو ان کی تو کوئی حد نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سودا دیکھ کر کرنا چاہیے اور اسے واپس نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی وجہ ہو گئی تو جو پیسے اس نے دیے تھے ان کا وہ مستحق ہے اپنے واپس لے واپس مطلب وہ اگر نہیں واپس کرتا تو اسے گناہ ہوگا۔ وہ زیادتی ہے، جب صحیح۔ دیا کچھ نہیں اس نے تو پیسے رکھنے کا کیا جواب؟ صحیح صحیح۔ حضرت جی آج سوال ساری بڑے عام ہیں، اور اب یہ ایک خاتون ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، اسلام آباد سے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ جی ایک عورت جس کی عمر 50 سال سے زائد ہو اور گزشتہ 20 سال سے دمہ، ہارٹ اور بواسیر کی مریضہ ہو، 5 سال پہلے آپریشن کے ذریعے یوٹرس اور اووری نکال دی گئی ہو، اب ایسی صورت میں اس عورت کی نسوانی حص ختم ہو کر رہ جاتی ہے، تو کیا اپنے خاوند کے حقوق اسی طرح سے ادا کرنا ضروری ہے یا خاوند کو انکار کیا جا سکتا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ خامد کے جو حقوق ہیں یہ میوچل ہیں، خامد کے بھی حقوق ہیں عورت پر، عورت کے حقوق بھی ہیں خامد پر۔ ٹھیک ہے تو حقوق سے مراد اگر ان کا ملنا ہی لیا جائے جی جی، تو اس کے لیے دونوں کا صحت مند ہونا یا دونوں کا خواہش مند ہونا ضروری ہے، زبردستی تو کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، کوئی اس میں زبردستی نہیں ہے، چونکہ یہ ایک ایسا فعل ہے جس میں باہمی رضامندی، باہمی خواہش چاہیے۔ اب اگر ان میں سے خاوند ہی بیمار ہو جاتا ہے، اس قابل نہیں رہتا، تو پھر عورت اچھا یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر عورت کسی وجہ سے انکار کر دیتی ہے تو وہ گناہ کے مرتکب ہو جاتی ہے۔ نہیں، انکار بلا وجہ کرتی ہے تو وہ تو گناہ ہی ہے، ٹھیک ہے، گھر کی بربادی کا بھی سبب ہے، نا اتفاقی کا سبب بھی ہے۔ صحیح، لیکن if there is a reason، تو پھر بیماری ہے یا کوئی، تو وہ خامد بھی انسان ہے یار، جانور تو نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل میاں بیوی کا ملنا جو ہوتا ہے یہ ایک شرعی فریضے سے ہٹ کر یا طرز حیات سے ہٹ کر ایک باہمی خوشی اور رضامندی اور اس میں ایک مسرت بھی ہوتی ہے۔ صحیح، اگر وہی نہ ہو تو جانوروں کی طرح فعل کرنا تو ضروری نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اگر ایک بیمار ہو گیا تو یہ نہیں کہ وہ مل نہیں سکتا، تو بلکہ اس کے حقوق باقی جو ہیں اس سے پیار کیا جائے، محبت کی جائے، اس کے خرچ اخراجات سارا دیکھا جائے، تو وہ تو اسی طرح رہیں گے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا حضرت جی ہمیں بہت سارے سوال ایسے آتے ہیں، بلکہ سوال کیا آتے ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بیعت کرنے کا طریقہ ان لوگوں کے لیے جو دور ہیں اور آ نہیں سکتے، وہ کس طرح سے بیعت کریں؟ ای میل بھیج دیں، ٹھیک ہے، ای میل بھیج دیں، کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ ای میل ان کو ملے گی۔ ناظرین محترم اگر آپ بیعت کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس آپ لے لیجئے، یہ جو فون نمبر ہمارا اسکرین پہ ابھر رہا ہے اس سے 0333495021، اور اسی پہ آپ ہمیں اپنے سوال بھی بھیج دیجئے، آپ کے سوال ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv، اس پہ ہمیں آپ اپنے سوال بھیج دیجئے، آپ کے سوال ہم شامل کریں گے۔ حضرت جی ایک تھوڑی سی وضاحت کر جی جی، دوں کہ ای میل سے بیعت تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کے نزدیک کوئی صاحب مجاز ہے تو اس سے طریقہ ذکر سیکھیں یا پھر اجتماع میں آ جائیں دارالعرفان، ٹھیک ہے، اور آگے تربیت بھی حاصل کریں، صرف بیعت کر کے فارغ ہو جانا درست نہیں۔ یہ درست نہیں ہے، اور تربیت بھی حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ حضرت جی ایک بریک لیتے ہیں۔ ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اس پہ ہمیں اپنا میسج کیجئے سوال اور اس پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv، اس پہ آپ اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین، اور آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ حضرت جی آگے چلتے ہیں، اور امجد اسحاق ہیں حیدرآباد سے، انہوں نے لکھا ہے کہ جی حضرت صاحب رہنمائی فرما دیجئے کہ کسی ولی اللہ کی سب سے بڑی کرامت کون سی ہے، اور یہ بھی کہ کیا ہر ولی اللہ سے کرامت کا سرزد ہونا ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کرامت شرط ولایت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ولی اللہ ساری عمر اس سے کوئی کرامت صادر نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح، ولی اللہ سے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا اور اس کی زندگی سنت کے مطابق ہو، یہ ولی کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، دنیاوی نقصان برداشت کر لے، مالی جانی، لیکن دینی نقصان برداشت نہ کرے اور دین پر گامزن رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرامت فرع ہے معجزہ کی۔ صحیح، نبی سے جو کام عقل کی حدود سے بالا تر صادر ہوتا ہے، جو عقل کو عاجز کر دے، عقل ادراک نہ کر سکے، یہ جیسے حضور کے اشارے سے چاند شک ہو گیا، اب عقل تو وہاں نہیں پہنچتی، تو وہ معجزہ ہے۔ معجزہ کیوں ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے نبی کی نبوت ثابت کرنے کی دلیل کی یہ اللہ کا نبی ہے، یعنی بالکل صحیح، دین کو غالب کرنے کے لیے معجزہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، کسی ولی سے کوئی ایسا فعل ہو کہ جہاں اس کے نتیجے میں دین غالب ہو تو وہ کرامت ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، یہ جو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا وہ بیل گم ہو گیا تھا واپس مل گیا، یہ ولی کی کرامت ہے، ولی کی کرامت یہ نہیں ہے۔ صحیح، ولی کی کرامت یہ ہے کہ کہیں دین میں فساد آ رہا ہو تو اس سے کوئی ایسا امر ظاہر ہو کہ لوگ دین کی طرف رجوع کر لیں، اس فعل کو کرامت کہتے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، اور یہ جب نبی سے ہوتا ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جو نبی کا متبع ہو، اسے باطاعت نبی اگر یہ چیز ملتی ہے اور دین کی مدد کے لیے کچھ کام ہوتا ہے تو یہ کرامت۔ بالکل ٹھیک، باقی جو ہم نے یہ بنا رکھے ہیں یہ اللہ کریم کے کام ہے، یہ کافروں کے بھی ہو رہے ہیں، جو اسے نہیں مانتے ان کے بھی ہو رہے ہیں۔ حضرت جی شہنیلا شریف ہیں ملتان سے، یہ کہتی ہیں کہ میرے تایا جان بہت سے کاموں کو بدعت کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدعت سخت گناہ ہے۔ اب ہمارے پاس کیا سند ہے کہ فلاں کام واقعی بدعت ہے؟ اصل میں یہ بدعت ہوتی کیا ہے؟ بدعت یہ ہوتی ہے کہ جس کام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت نہیں کہا یا باعث ثواب نہیں کہا، اسے باعث ثواب سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسی بات ایجاد کر لی جائے جس کا ثبوت نبی کریم سے، خلفائے راشدین سے نہیں ملتا، آپ ایسا کام کرتے ہیں اور اسے ثواب بھی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ثواب سمجھنے سے وہ بدعت ہو جائے گا۔ بالکل صحیح ہے، آپ کو ایسا کام کرتے ہیں جو قرون اولیٰ میں نہیں تھا، اب کرتے ہیں، وہ شرعاً منع نہیں ہے، تو نہ وہ بدعت ہے نہ سنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بھی بہت سے کام ہیں۔ اب قرون اولیٰ میں ناشتے کا کہاں تصور تھا اور دوپہر کا کہاں تصور تھا اور چائے کہاں تھی اور ڈبل روٹی کہاں تھی، لیکن اگر اسی کو آپ ثواب سمجھ لیں صحیح، تو پھر صحیح، بدعت ہو جائے گا۔ یعنی کہ وہ کام کہ جو آپ قرون اولیٰ میں نہیں تھے اور اور آپ سے ان کی اجازت نہیں ہے یا آپ نے کرنے کا حکم نہیں نہیں دیا، دیا، وہ کیا جائے اور اسے اور آپ ثواب کی غرض سے، ثواب سمجھیں ٹھیک ہے، تو یہ بدعت ہو۔ بدعت کا بالکل معنی ٹھیک، ہوتا ہے کوئی نیا کام شروع کر، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، اور اگر ثواب اس میں شامل نہ ہو تو پھر وہ پھر کوئی نہیں، اگر اگر وہ شرعاً منع شرعاً نہیں ہے تو منع کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت جی اسماعیل بھٹی بچڑ سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ذکر خفی میں ہر اندر جاتی سانس کے ساتھ لفظ اللہ قلب میں اتارا جاتا ہے، اور ہر باہر آنے والی سانس کے ساتھ ہو کی ضرب قلب پہ لگائی جاتی ہے۔ حضرت جی کیا اس اللہ ہو کو سانس کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے سانس کا خیال رکھے بغیر بھی تو اللہ ہو کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، اللہ ہو تو ویسے بھی سانس کے ذریعے نہ کہیں زبان سے بھی کہا جا سکتا ہے، کوئی قباحت اس میں نہیں ہے، لیکن ہر فن کا اپنا تقاضا ہوتا ہے ٹھیک ہے، اور ہر سلسلے کے طریقے ذکر بھی مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے، اس پہ کیا فائدہ ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ ہمارے سلسلے میں یہی ہے، اور اگر آپ اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سلسلے کے طریقے جو ہیں ان کا اتباع کرنا پڑے گا، فالو کرنا پڑے گا، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، کہ نہیں؟ بالکل صحیح، دوسرے سلاسل میں بھی ہے، وہ اپنا ان کا طریقہ ہے، اب اس پہ کیا فائدہ مرتب ہوتا ہے ہمیں تو اس کی خبر نہیں۔ ہمارے سلسلے میں اگر آپ ذکر کریں گے
تو آپ کو پوری ہوش مندی سے اور پوری سمجھ اور شعور سے کرنا ہوگا. صحیح صحیح. ڈاکٹر کاشف بدین سے یہ ان کا بڑا عجیب سا سوال ہے جی. یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی آپ کو اکثر لوگ حضرت جی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، حضرت کا کیا مطلب ہے اور یہ کس کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ گزارش یہ ہے جی، یہ تو ایک عام لفظ ہے، احتراماً استعمال کیا جاتا ہے. آپ جلسوں میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں خواتین و حضرات، صحیح. تو آپ نے ہر بندے کو حضرت کہہ دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ایک عام تکیہ کلام جی ہے نا. بالکل بالکل. خواتین کو بھی حضرت کہہ دیا اور حضرات کو بھی حضرت کہہ دیا. تو یہ ایک طریقہ ہے بات کرنے کا جس میں ادب کا ایک قرینہ بھی شامل ہے. بالکل ٹھیک. تو ویسے حضرت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حضرت حضور یا حاضری یا حضر سے ہے، جس کا معنی ہے کہ جس کے پاس بندہ مؤدب ہو کر جائے یا حاضری دے، صحیح اسے حضرت کہا جاتا ہے. صحیح صحیح. تو ہر بزرگ کے لیے یا ہر محترم شخص کے لیے یا ہر شریف آدمی کے لیے، تو آپ تو عام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. یہاں ہی سوال کرتے ہیں آپ، جہاں آپ خواتین و حضرات حضرات کہتے کہتے ہیں، وہاں سب کو حضرات کہتے ہیں. سب کو حضرات کہہ لیتے ہیں، اور یہاں آپ کو سوال پیدا ہاں ہوگا. جی. لیکن حضرت یہ کبھی نہیں نہ سنا کہ حضرت نواز شریف صاحب. نہیں، گزارش یہ ایک ادب کا قرینہ ہے نا کہ ٹھیک ہے. آدمی جو ویسے قابل احترام بھی ہو اور اس کے ساتھ اس کا دینی شعبہ بھی ہو تو عموماً انہیں کہا جاتا ہے. انہیں کہا بالکل جاتا صحیح ہے. جاتا. لیکن اگر کسی دوسرے کو بھی اگر وہ شریف آدمی ہے کیا دینے سے دیکھو کوئی حرج حرج نہیں. نہیں. حضرت جی عبد الرحیم ہے پشاور سے. یہ کہتے ہیں میرے دادا جان ہر نماز کے بعد باقاعدگی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک خاتمہ ایمان پہ کرے. انہوں نے یہ دعا اتنی کثرت اور شدت سے کی ہے کہ میرے دل میں بھی خوف بیٹھ گیا ہے. پلیز یہ فرما دیجئے کہ یہ تسلی کیسے ہو کہ خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا؟ اللہ سے مشروط دعا نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے. امید رکھی جا سکتی. ٹھیک ہے. اللہ سے دعا کرنا اور اس کے قبول ہونے کی امید رکھنا یہ سلیقہ ہے. بالکل دعا ہوتی ہے، دعا حکم نہیں ہوتی کہ میں نے حکم دیا اس کی تعمیل ہو، یہ نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا. دعا ایک ہمبل ریکویسٹ ہوتی ہے، میں نے درخواست کی ہے، منظور فرما. اور جب آپ کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے تو آپ کو اللہ پہ اعتماد بھی ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ دل سے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا تعلق کتنا ہے، تعلق کتنا ہے. اور جس سے جتنا تعلق اور وہ ہو پھر بہت ظاہر ہے کریم ہے. وہ بندہ اتنا عرصہ مانگتا رہے تو اسے وہ محروم نہیں فرماتا. اللہ کا کرم اور رحم ہمارے اندازوں سے بہت زیادہ ہے. بے شک بے شک. حضرت جی سکھر سے جویریہ ہے. یہ کہتی ہے مجھے نماز کے دوران بہت سے وسوسے آتے ہیں، براہ کرم یہ فرما دیجئے کہ ان سے کیسے بچا جائے. وسوسہ آنا اور چیز ہے، وسوسہ لانا اور چیز ہے، یہ دو باتیں. اچھا. ایک تو ہمیں عادت ہوتی ہے کہ ہم نماز میں کچھ نہ کچھ سوچنا شروع کر دیتے، یہ ہوتا ہے وسوسہ لانا. ٹھیک ہے. یہ حرام ہے، ناجائز. صحیح. آپ اپنی پوری توجہ نماز کی طرف رکھیں. پھر وسوسہ آنا ہوتا ہے کہ شیطان کوئی وساوس ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان پر سوچا نہ جائے تو وہ ختم ہو جائے. اچھا. بالکل انسانی ذہن ایک وقت ایک ہی بات سوچتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ نماز کا ترجمہ یاد کر لیجئے. تو جب آپ نماز ادا کر رہے ہو تو ذہن میں وہ ترجمہ ساتھ ساتھ چلتا جائے، میں اللہ سے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، تو وساوس نہیں آئیں گے. ذہن ایک ہی طرف. اگر وسوسہ شیطان کی طرف سے آیا اور ہم نے سوچنا شروع کر دیا تو پھر وہ وسوسہ لانے میں آ گیا. اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم پھر سوچنا شروع کر دیتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو نماز میں وساوس آتے ہیں اور آپ انہیں رد کرتے ہیں تو یہ جہاد کا ثواب ملتا ہے. صحیح صحیح. حضرت جی نائلہ اسلام آباد سے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ کیا انبیاء کرام میں سے ہر نبی علیہ السلام کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آئے تھے؟ اور یہ بھی فرما دیجئے کہ کرامت اور معجزے میں فرق ہے. یہ تو ہم ویسے ڈسکس کر چکے ہیں، پہلے سوال ہو چکا لیکن یہ ہر انبیاء مطلب جتنے انبیاء کرام ہیں وہ کیا ہر نبی معجزہ لے اللہ کر کریم کی مرضی ہے. اور عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جس دور میں جس شعبے میں انسانوں کو کمال حاصل تھا اس شعبے میں انبیاء کو معجزات دیے گئے. اور ہر نبی کا تو ذکر آیا نہیں ہے. جن انبیاء کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان کے ساتھ ان کے معجزات بھی مذکور ہوئے ہیں. صحیح. بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کا ذکر نہیں آیا. تو ہر نبی کے ساتھ یہ شرط تو نہیں لگائی جا سکتی، لیکن یہ اللہ کی مرضی ضرورت کے مطابق وہ معجزات عطا کر دیتا. اچھا جی قاسم علی ہیں جام پور سے.
یہ کہتے ہیں حضرت جی یہ فرمائیے کہ ایک مسلمان کے لیے بیعت کرنا، کسی کا بیعت ہونا بے حد ضروری ہے؟ میرے بھائی کچھ سیکھنا ہے، اگر کچھ سمجھنا ہے تو کسی سے رابطہ تو کرنا پڑے گا. مسلمان کے لیے کیا پرائمری، میٹرک، مڈل کرنا نہایت ضروری ہے. دنیا میں رہنے کے لیے سلیقے سیکھنے پڑتے ہیں، اسی طرح آخرت بنانے کے بھی سلیقے سیکھنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بیعت بھی ایک طرح کا کسی سکول آف تھاٹ میں داخلہ ہی ہے اور آخرت کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب کوئی اسے ضروری سمجھے نہ سمجھے وہ اس کی. اب اسی طرح جس طرح آپ بکریاں چراتے رہیں لیکن اگر آپ اسکول میں جانا شروع کر دیں تو پھر وہ ضروری ہے. آپ دنیا بنانے کے لیے کسی نہ کسی سکول میں ضرور جاتے ہیں، آخرت بنانے کے لیے بھی کسی سکول میں جانا چاہیے. مصباح اسلام ہیں لاہور سے، یہ کہتی ہیں کہ حضرت جی گستاخی معاف، حسین بن منصور نے انا الحق کا جو نعرہ لگایا تھا آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اسے آج تک جسٹیفائی نہیں کر سکا. آپ ماشاءاللہ صاحب بصیرت ہیں، یقیناً مستند رائے رکھتے ہوں گے. گزارش یہ ہے جی، ایک آدمی کے اگر حواس مختل ہو جائیں، حواس قائم نہ رہیں تو وہ کچھ بھی کہتا رہے، وہ شریعت کا مکلف ہی نہیں. اچھا، ایک آدمی کا دماغ کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو اس کی زبان سے کیا نکلا کیا نہیں نکلا وہ تو اس کا مکلف ہی نہیں. صحیح. تو یہاں معاملہ ایسا ہی تھا. جی، حسین بن منصور حلاج کے مراقبات جہاں تک میرا علم ہے فنا بقا تک ہے. یہ ایک منزل ہے منازل تصوف. ٹھیک ہے. آگے کسی نے اسے، کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو اسے یہاں سے آگے چلا دیتا. صحیح. یہاں سے کسی کو زیادہ کسی کے پاس ہوتے منازل، وہ ان کے پاس جاتا، وہ اسے آگے چلا دیتا. جب وہ ایک جگہ پر رک جائے کوئی سالک بھی اور مجاہدہ اور محنت اسی طرح کرتا رہے تو عموماً حواس مختل ہو جاتے ہیں، جنہیں پھر مجذوب کہا جاتا. ٹھیک ہے. یہاں تو ہمارے تو رواج ہے نا، ہر پیدائشی پاگل کو ہم مجذوب کہتے ہیں. مجذوب وہ لوگ ہوتے ہیں جو تصوف سیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر منازل کی حدت، انوارات کی گرمی، آگے نہ چل سکنا، ایک جگہ رک گئے، وہاں پھر ان کا دماغ پاگل ہو گیا، وہ مجذوب ہوتے ہیں. صحیح. مجذوب شرعاً مکلف ہی نہیں ہوتا، اسے جو سزا دی گئی وہ اس کا مکلف ہی نہیں تھا. جب اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا وہ کچھ بھی کہتا کیا ہے. ایسے. صحیح. تو چونکہ یہ سزا صرف شرعی نہیں تھی، ایک طرح سے سیاسی تھی کہ ان کی شہرت بہت ہو گئی، لوگ بہت پیچھے لگ گئے تھے. پھر وہ حکمرانوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس بندے کے پیچھے لوگ ہیں، یہ کیا کرے گا، تو اس سیاسی لحاظ سے بھی فتوے لے کر انہیں نشان عبرت بنایا گیا. صحیح، بالکل ٹھیک. حافظ عبید الرحمن لالا موسیٰ سے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بڑا عام سی بات تھی، عام سے جملے تھے، لیکن انہیں اتنا الجھا دیا گیا اور اتنی اس پہ لوگوں نے بحثیں کی اور اتنی کتابیں لکھی گئیں اور اتنا بولا گیا کہ اب یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. اچھا. جی ہاں، وحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا گیا تھا تو اس کی مراد یہ تھی کہ صرف ایک وجود ہے اللہ کا جسے بقا ہے. بالکل ٹھیک. باقی جتنی کائنات ہے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، وہ فنا ہونے والی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یعنی ایک وجود ایسا ہے جو باقی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کا ہے. باقی کائنات یہ تصویریں ہیں جو اس نے بنا دی، بن گئی، جو مٹا دی مٹ گئی. ان کا اپنا اصل میں کوئی وجود ہے ہی نہیں. یعنی اللہ کے بنانے سے قائم ہے، اللہ کے مٹانے سے مٹ جائیں گے. صحیح. سادہ سی بات تھی. بالکل ٹھیک. اب جب یہ بات آگے چلی تو اس کا مطلب لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے یہ لے لیا کہ وجود ایک ہی ہے، یعنی ہر شے اللہ ہے. اچھا. صحیح. اب یہ مقصد تو نہیں تھا. بالکل نہیں، بالکل نہیں. مقصد یہ تھا کہ ہر چیز فانی ہے، باقی صرف اللہ کی ذات. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جب یار لوگوں کے قبضے سے، یہ تو بات تھی صوفیوں کی. ٹھیک ہے. لیکن جب یار لوگوں کے ہتھے چڑھا اور تشریح کرنے والوں کے اور صرف زبانی باتیں کرنے، تو انہوں نے کہا جی ہر چیز ہی اللہ ہے. اللہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تصحیح فرمائی کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے، وحدت الشہود ہے. یعنی ہر چیز
ایک ہی گواہی دیتی ہے کہ اللہ صحیح، باقی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. درخت، کتنا پتھر، کانسیپٹ میں چینج ہے. انسان، حیوان، جو بھی مخلوق ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ واحد ہے اور صحیح. لا شریک ہے. وحدت الشہود. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ بے جو شک، الجھن تھی وہ حل ہو گئی. بے شک، بے لیکن شک. اب اس پہ لوگ زور لگا رہے ہیں اور تصانیف کر رہے ہیں اور بڑے کہ بڑے اس کو اور الجھایا جا جائے، رہا مطلب یہ ہے. جو پتہ نہیں معاملہ کیا کیا سیدھا ڈال ہو گیا دیا اس کو الجھایا جائے. سادہ سی بات. حضرت جی وہی ہوا، ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اس پہ ہمیں SMS کر دیجئے اپنا سوال. اور اگر آپ ہمیں میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے questions@almurshid.tv. اس پہ اپنے سوال بھیجیے. آپ کے سوال اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اس کے ساتھ ہی منورتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.